मानो हथनी ने एक नन्हे मुन्ने हाथी को जन्म दिया था। वो अकेली जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। मेरा प्यारा बेटा, कितना सुंदर लग रहा है ना सोते हुए। अब ऐसा करती हूँ, इसके उठने से पहले कुछ भोजन ले आऊं, फिर इसके साथ खूब खेलूंगी और इसे खूब प्यार करूंगी। हथनी माँ नन्हे हाथी को यूं ही सोता छोड़कर आहार लेने चली गई। माँ के जाने के कुछ देर बाद ही हाथी भी नींद से उठ गया। उसने अभी तक अपनी माँ को नहीं देखा था। खुद को अकेला पाकर वो डर गया और माँ माँ कहने लगा। माँ, माँ कहाँ हो तुम? मुझे डर लग रहा है। लगता है माँ घर पर नहीं है। चलो, मैं माँ को ढूंढ लेता हूँ, यहीं कहीं बाहर होगी। ये कहते ही नन्हा हाथी बाहर माँ को तलाश करने निकल पड़ा। चलते चलते वो काफी दूर आ चुका था। तभी सामने से उसे एक चूहिया दिखाई दी। वो चूहिया के पास गया और उससे कहने लगा, माँ, क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं तो तुमसे बहुत छोटी हूँ। तुम्हारी माँ तो बहुत बड़ी है मुझसे। अच्छा, ऐसा है क्या? नन्हा हाथी वहां से आगे चला जाता है तो उसे कुछ ही दूरी पर एक चिड़िया नजर आती है। वो चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं नन्हे हाथी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लेकिन वो चूहिया तो कह रही थी कि मेरी माँ उससे बड़ी होगी और तुम उससे बड़ी हो। हाँ, मैं बड़ी हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ तो मुझसे भी बड़ी है। नन्हा हाथी मायूस होकर वहां से फिर आगे निकल पड़ता है। आगे उसे तालाब में एक बतख नजर आती है। बतख तो चिड़िया से भी बड़ी थी। वो बतख के पास जाता है। क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नन्हा हाथी फिर मायूस हो जाता है। बतख को उस पर दया आती है और वो उससे कहती है, ये देखो, तुम्हारी 4 टांगे हैं और एक पूंछ, जबकि मेरी सिर्फ 2 टांगे हैं। तुम्हारी माँ की भी तुम्हारी तरह 4 टांगे होंगी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब तो मैं माँ को जरूर ढूंढ लूंगा। फिर नन्हा हाथी माँ को ढूंढने आगे बढ़ता है। वहां से कुछ आगे ही उसे एक गाय नजर आती है। वो दूर से ही उसे देखकर कहता है, हाँ, इसकी 4 टांगे और एक पूंछ है। यही मेरी माँ होगी। वो बहुत खुशी से तेजी से उसकी तरफ जाता है। माँ, माँ कहाँ थी तुम? मैं कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। गाय हाथी की ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। लेकिन मैं तो तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नन्हे हाथी का तो दिल ही टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वो उससे कहता है, लेकिन बतख आंटी ने तो कहा था जिसकी 4 टांगे और एक पूंछ होगी वो ही तुम्हारी माँ होगी। अब मैं अपनी माँ को क्या कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा? तो फिर तुम क्यों मेरी माँ नहीं हो? हाँ, मेरी 4 टांगे और एक पूंछ है, मगर तुम्हारी माँ की एक सूंड भी है। ये देखो, जैसे तुम्हारी है। और तुम्हारी माँ तो मुझसे भी बहुत बड़ी है। ऐसा है क्या? तुम नदी की तरफ जाओ, तुम्हारी माँ वहीं होगी। दूसरी तरफ मानो हथनी भी जब घर आती है तो हाथी को ना पाकर परेशान हो जाती है। वो भी उसे ढूंढते नदी की तरफ चल पड़ती है। नन्हा हाथी जब माँ को देखता है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो वाकई ही इस दफा उसकी माँ ही थी। मानो भी राजा को पाकर बहुत खुश होती है। दूर एक जंगल में नीलो चिड़िया रहती थी। उसके पास ही एक कट्टो मुर्गी थी। नीलो और कट्टो की बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों कई घंटों तक इकट्ठी बातें करती रहती। आज कट्टो कुछ परेशान थी। क्या बात है कट्टो, तुम परेशान दिखाई दे रही हो? हाँ नीलो, अब तुमसे क्या छुपाना। मैंने पिछले दिनों ही अंडे दिए हैं, बस इसी बात की फिक्र हो रही है। लेकिन कट्टो, इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं। ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की तो बात है, लेकिन तुम तो जानती हो ना, यहाँ से कुछ ही दूरी पर चील रहता है।
مجھے بس چیل ہی کی فکر ہے، کہیں وہ میرے انڈوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہاں، یہ بات تو واقعی پریشانی کی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میرا گھونسلہ اوپر ہے، میں چیل کا دھیان رکھوں گی اور اس کے آنے سے پہلے ہی تمہیں ساودھان رہنے کے لیے کہہ دوں گی۔ تم بہت اچھی ہو، تم نے ہمیشہ میری سہایتا کی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، ہم دونوں دوست ہیں اور دوستی میں یہ سب چلتا ہے۔ نیلو پھر وہاں سے اپنے گھر آ جاتی ہے۔ نیلو روز اپنے گھونسلے سے چیل کے آنے کا خیال رکھتی۔ ان سے کچھ ہی دوری پر سومی کوی رہتی تھی۔ سومی ان دونوں کی دوستی سے بہت جلتی تھی۔ اس سے پہلے بھی بہت بار اس نے ان دونوں کو لڑوانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام لوٹی۔ ان دونوں کی دوستی تو ویسے ٹوٹنے سے رہی، کچھ اور ہی سوچنا ہوگا۔ آج جاتی ہوں، کچھ خبر تو معلوم کروں کہ کیا چل رہا ہے آج کل ان کی طرف۔ پھر سومی ان کی طرف چلتی ہے۔ سومی ان دونوں کے گھر جاتی ہے۔ پہلے وہ کٹو کے گھر جاتی ہے۔ اس نیلو کے پاس جانا تو بیکار ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں بتانے والی۔ کٹو کی طرف جاتی ہوں، بولی بالی ہے۔ سومی بہن تم؟ کٹو کے انڈے دیکھ کر سومی حیران رہ جاتی ہے۔ ہاں میں ہوں۔ بڑی گنی ہو تم نے اپنے انڈوں کا بتایا ہی نہیں، میں دشمن تھوڑی نہ ہوں تمہاری۔ نہیں سومی بہن، ایسی بات نہیں، بس یوں ہی کسی کو نہیں بتایا۔ جانتی ہوں میں، یہ بھی تمہاری اس دوست نیلو نے کہا ہوگا۔ خیر مجھے کیا ان سے لینا دینا، میں جا رہی ہوں اب۔ سومی وہاں سے گھر آ کر سوچتی ہے، تو یہ بات تھی، اس لیے کٹو اور نیلو کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ لگتا ہے چیل کو نہیں پتا، جا کر بتا آتی ہوں کٹو کے انڈوں کا۔ لڑوا تو ان کو میں سکتی نہیں، چلو نقصان تو پہنچا سکتی ہوں نا۔ نیلو نے کٹو سے کہا تھا کہ جب تک انڈے پھوٹ نہیں جاتے وہ اپنے انڈوں کا کسی کو نہ بتائے، اسی لیے ابھی تک چیل کو بھی نہیں پتا تھا۔ سومی وہاں سے چیل کی طرف جاتی ہے۔ چیل سو رہا تھا۔ چیل بھائی اٹھو۔ کیا ہے سومی، کیوں اٹھا دیا مجھے؟ ابھی تو سویا تھا۔ تم یہاں سوتے رہو اور وہاں تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے سومی، سیدھی بات کرو۔ مطلب یہ کہ کٹو نے اتنے زیادہ انڈے دیے ہیں اور نیلو ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے اور تم یہاں سوئے رہو۔ کیا اتنا کچھ ہو گیا میری ناک کے نیچے اور مجھے پتا بھی نہیں چلا؟ یہی تو کہہ رہی ہوں میں، بڑی گنی ہے دونوں۔ مجھے تو جیسے ہی پتا چلا فوراً تمہیں بتانے آ گئی۔ بہت فکر ہے مجھے تمہاری۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، اتنے دنوں سے کوئی ڈھنگ کا کھانا ہی نہیں ملا، روز بھوکے پیٹ سوتا ہوں، بس اب تو کچھ ہی دنوں میں مرنے والا تھا بھوک سے۔ اوہو میرا بھائی، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ مرے تمہارے دشمن، تمہاری بہن ہے نا، تب تک ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ تو ہے۔ اچھا میں اب جاتا ہوں، ذرا انڈوں پر تو ہاتھ صاف کروں۔ جاؤ، یاد رکھنا 50-50 کی بات ہوئی ہے ہماری۔ ہاں یاد ہے۔ ڈرامے باز فوراً ہی اصل بات پر آ گئی۔ چیل وہاں سے کٹو کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ نیلو کی نظر چیل پر پڑ جاتی ہے۔ وہ فوراً نیچے آ کر کٹو کو خبردار کرتی ہے۔ نمستے کٹو بہن۔ آ گئے چیل بھائی؟ ہاں، تمہاری طرف نہیں آیا، کٹو بہن کی خیریت پوچھنے آیا تھا، کافی دنوں سے دکھائی نہیں دی، سوچا آج خود ہی چلا جاؤں، کہیں بیمار تو نہیں پڑ گئی؟ نہیں چیل بھائی، میں ٹھیک ہوں، حال چال تو کچھ دیر پہلے تمہاری بہن سومی پوچھ کے گئی تھی، بتا دیا ہوگا اس نے تمہیں۔ اچھا، سومی بھی آئی تھی؟ مجھے تو کئی دنوں سے ملی ہی نہیں، میں نے سوچا کہیں مرور نہ گئی ہو۔ اچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا تو کھانا تمہارے بغیر ہضم نہیں ہوتا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ نیلو تم کچھ زیادہ ہی تیز ہو۔ ہوشیار ہوں تو تبھی یہاں گزارا کر رہی ہوں۔ زیادہ ہوشیار ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا،
اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ تمہاری طرف نہیں آیا جو منہ بھر بھر کر باتیں سنا رہی ہو۔ میری طرف آؤ یا کٹو کی طرف، ایک ہی بات ہے۔ اچھا کٹو بہن، چلتا ہوں میں، تمہیں تو بعد میں دیکھوں گا میں۔ اس کو پتہ چل گیا میرے انڈوں کا، اب یہ کھا جائے گا، کیا کروں میں نیلو، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ تم پریشان مت ہو، اور اس سے جتنا ڈرو گی نا اتنا ہی یہ ڈرائے گا، میں ہوں نا، فکر مت کرو۔ ادھر چیل بھی آ جاتا ہے۔ سومی کہتی ہے، کہاں ہے میرے حصے کے انڈے، جلدی دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ کہاں سے دوں انڈے، خود تو دینے سے رہا۔ کیا مطلب کہاں سے دوں، لے کر نہیں آئے، خود ہی کھائے ہوگے۔ نہیں، وہ نیلو نے سارا کھیل بگاڑ دیا، اس نے مجھے اندر جانے ہی نہیں دیا، ورنہ اس کٹو کی یہ مجال کہ وہ مجھے روک پائے۔ تو اب پھر کیا ہوگا؟ ہوگا کچھ نہیں، انڈے پھوٹنے تک تو یہ نیلو ان کی دیکھ بھال کرے گی، مگر پھوٹنے کے بعد کیا کرے گی؟ پھر میں ہوں گا اور دن رات باربیکیو پارٹی چلے گی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے پھر سے انتظار کرنا پڑے گا۔ چلو کوئی نہیں، اب میں چلتی ہوں۔ اور ویسے بھی انڈوں سے کیا بننا تھا، اب تو چوزے ہی بھون کر کھاؤں گا۔ اسی طرح سمے بیتتا گیا۔ نیلو بہت اچھے سے انڈوں کی حفاظت کر رہی تھی، اور پھر کچھ دن بعد انڈے پھوٹ گئے اور ان میں سے ننھے منھے چوزے نکلے۔ کٹو اور نیلو دونوں بہت خوش تھیں۔ نیلو، مجھے اب پہلے سے بھی زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ پہلے تو انڈے تھے، ایک گھر میں ہی تھے، لیکن اب یہ چوزے ہیں۔ میں جب باہر جایا کروں گی تو مجھے ان کی حفاظت پہلے سے بھی زیادہ کرنا ہوگی۔ کٹو، کب تک تم اس چیل سے ڈرتی رہو گی؟ میری دوست، ہمت کرو اور اس چیل کا مقابلہ کرو۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ تمہیں خود ہی ان کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم صبح تو میرے ساتھ چلنا نا، میں ان کو لے کر باہر جا رہی ہوں تالاب کی طرف، پلیز پلیز ایک دن۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں خود سے بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ ادھر چیل کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی چوزوں کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگلی صبح چیل بھی گھر سے نکل پڑتا ہے۔ ادھر کٹو بھی چوزوں کو لے کر تالاب کی طرف جاتی ہے، نیلو بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ چیل کو اس بات کا علم نہیں تھا، وہ کٹو کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ نیلو جان بوجھ کر وہیں چھپ جاتی ہے۔ نمستے چیل، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ واہ واہ کٹو، کتنے موٹے تازے چوزے ہیں تمہارے۔ چیل، مجھے جانے دو، چھوڑ دو میرے چوزوں کو۔ ایسے ہی چھوڑ دوں؟ اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا، آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو ان کا باربیکیو بناؤں گا۔ کٹو نیلو کو نہ پا کر کافی دکھی اور پریشان تھی، پھر وہ خود سے ہمت جٹاتی ہے۔ جیسے ہی چیل حملہ کرنے لگتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور پوری ہمت سے اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ چیل ایک دم سے حیران رہ جاتا ہے۔ سومی بھی یہ دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ چیل، اور آئندہ سے میرا راستہ مت روکنا، یاد رکھنا میں پہلے والی ڈرپوک کٹو نہیں ہوں، اب ایک ماں سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ واہ واہ کٹو بہن، تم نے تو بڑی ہمت جٹائی، بہت مشکل سے آج تم نے اپنے چوزوں کی جان بچائی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی، وہ نیلو تمہاری بڑی دوست بنتی ہے نا، ویسے تمہیں سنکٹ میں یوں ہی چھوڑ دیا۔ نیلو بھی وہیں آ جاتی ہے۔ نیلو، تم یہیں پر تھی اور تم میری مدد کے لیے نہیں آئی، اور اب کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ میری دوست، پہلے میری بات تو سن لو، اگر میں تب آ جاتی تو تم اتنی ہمت کا مظاہرہ نہ کرتی اور ہمیشہ میرے سہارے ہی رہتی، لیکن میری دوست چاہتی ہوں تم خود سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرو، اور آج تم نے دیکھ بھی لیا، تم نے ایسا کر دکھایا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں اتنی ہمت کر پاؤں گی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اور اب چیل بھی کبھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ اب چلیں تالاب کی طرف، اور سومی تم بھی چلتی بنو، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ سومی وہاں سے مایوس ہو کر چلی جاتی ہے، اور وہ سب بھی ہنسی خوشی تالاب کی طرف چلتے ہیں۔ دور کسی جنگل میں لالی چڑیا اپنے بیٹے بلو کے ساتھ رہتی تھی۔ لالی کے پتی کی کافی عرصہ پہلے ہی موت ہو گئی تھی،
وہ ماں بیٹا بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ جنگل کے سبھی پکشی بہت اچھے تھے، سب ان دونوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بیلو کو کبھی باپ نہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا، سبھی اس کا بہت خیال کرتے تھے۔ لالی کالو کوے کے کھیت میں کام کرتی تھی۔ کالو کوا بہت لالچی تھا، وہ لالی کو ہمیشہ بہت کم دانا دیتا تھا۔ آج بیلو جب باہر سے کھیل کر آیا تو آتے ہی ماں سے کہنے لگا، ماں تمہیں پتا ہے آج مٹھو کی برتھ ڈے تھی، وہ اتنا بڑا کیک لے کر آیا تھا، ہم نے جی بھر کے کھایا۔ ماں میری برتھ ڈے کب ہے؟ تم میری برتھ ڈے پر بھی کیک لاؤ گی نا؟ میں اپنے دوستوں کو بلاؤں گا۔ ہاں بیلو بیٹا، بس اگلے ہفتے ہی تمہاری برتھ ڈے ہے، میں کیک بھی لاؤں گی اور تمہاری پسند کی ساری ڈشز بھی بناؤں گی۔ سچ میں ماں؟ ٹھیک ہے، پھر میں اپنے سبھی دوستوں کو بتا دوں کہ اگلے ہفتے میرے گھر پارٹی ہے، میں ابھی بتا کر آتا ہوں۔ رکو بیٹا، پہلے مجھے کچھ انتظام تو کرنے دو۔ کیا ہے ماں، کیوں رکوں اب؟ پہلے میں کالو چاچا سے کچھ بات کر لوں، اس بار کا اناج انہوں نے سارا نہیں دیا تھا تو وہ دے دیں گے نا؟ مجھے نہیں پتا، میں جا رہا ہوں ابھی دوستوں کو بتانے۔ بیلو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ لڑکا بالکل بھی نہیں سنتا۔ اچھا پھر میں اب کالو چاچا کے پاس جاتی ہوں، ایک ہفتہ ہی تو رہ گیا ہے نا، تیاری بھی تو کرنی ہے۔ لالی کالو کے پاس جاتی ہے۔ نمستے چاچا۔ ہاں لالی، آج تم دوبارہ آ گئی، کھیت کا کام تو تم کر گئی تھی نا؟ جی کالو چاچا، آپ سے کچھ بات کرنی تھی، وہ میری مزدوری کا آدھا اناج دینا تھا نا آپ نے، آپ وہ مجھے دے دیں، مجھے ضرورت ہے اس کی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے لالی، لیکن تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ تم ماں بیٹا ہی تو ہو، اور جو اناج میں نے دیا تھا وہ کافی تھا تم دونوں کے لیے۔ ہاں کالو چاچا، وہ بات یہ ہے کہ بیلو کی اگلے ہفتے برتھ ڈے ہے اور مجھے اس کے لیے کیک اور دوسری کچھ ضروری چیزیں خریدنی ہیں۔ اچھا، ابھی تو میرے پاس اتنا اناج نہیں ہے، تم سالگرہ سے ایک دن پہلے آنا، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ ٹھیک ہے کالو چاچا، میں پھر آ جاؤں گی، لیکن یاد رکھیے گا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ لالی کے جانے کے بعد کالو کہتا ہے، ہاں برتھ ڈے منائے گی، عجیب لوگ ہیں، چلو میں نے کون سا دانا دینا ہے۔ لالی سبھی پکشیوں کو نیوتا دے دیتی ہے۔ بیلو بھی بہت خوش تھا، اس نے اپنے سبھی دوستوں کو کہہ دیا تھا۔ سالگرہ سے ایک دن پہلے لالی پھر کالو کے پاس جاتی ہے۔ کالو چاچا، آپ نے اناج علیحدہ کر دیا میرا؟ ہاں لالی، میں تمہاری ہی طرف آنے والا تھا، وہ کیا ہے نا کہ میری ساس کے جنگل میں سوکھا پڑ رہا تھا، سارے پکشی بیچارے بھوک سے مر رہے تھے، تو میرے پاس جو دانا تھا میں نے وہاں بھجوا دیا۔ تمہیں تو پتا ہے نا، مجھ سے کسی کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ لیکن کالو چاچا، میں نے تو سب پشو پکشیوں کو کل کا نیوتا دے دیا ہے، اگر سب انتظام نہیں ہو سکا تو میری بہت بے عزتی ہوگی۔ لو، تمہیں اپنی بے عزتی کی پڑی ہوئی ہے، میں نے تو کسی کی مدد ہی کی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ لالی وہاں سے ندی کے پاس آ جاتی ہے، وہ گھر نہیں جاتی، وہ کافی پریشان وہاں پر کھڑی تھی کہ تبھی وہاں پر کٹھو مرغی پانی پینے کے لیے آتی ہے۔ لالی کو اس قدر پریشان دیکھ کر وہ اس سے پوچھتی ہے، لالی کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہی ہو؟ لالی اور کٹھو کی آپس میں گہری دوستی تھی، دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے اپنے مسئلے ڈسکس کرتی تھیں۔ لالی ساری بات کٹھو کو بتاتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کٹھو، میں کیا کروں؟ بیلو تو ناراض ہو جائے گا، اتنا خوش ہے وہ، میں اسے دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ لو، تم فکر مت کرو، اور لالی بس اوپر والے پر بھروسہ رکھو، میں باقی سب پشو پکشیوں سے بات کرتی ہوں، ہم صبح ضرور بیلو کی برتھ ڈے منائیں گے۔ لالی وہاں سے گھر آ جاتی ہے۔ ماں، تم اناج کیوں نہیں لے کر آئی؟ اتنا کم سمے رہ گیا ہے۔ ہاں بیلو بیٹا، وہ کالو چاچا کہہ رہے تھے کہ وہ صبح اناج دے جائیں گے، اور میں صبح سے ہی تیاری شروع کر دوں گی۔ ادھر کٹھو سارے پشو پکشیوں کو ساری بات سمجھا دیتی ہے، وہ سبھی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ اگلے دن مینا لالی کی طرف آتی ہے۔
लाली जल्दी चलो और बिल्लू को भी साथ ले चलो, सब तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मीना आंटी, आज तो माँ ने मेरी बर्थडे की तैयारी करनी है, शाम को हमने पार्टी करनी है ना, और समय भी बहुत कम है। कोई बात नहीं बिल्लू बेटा, पहले तुम चलो तो सही, और हम वैसे भी वहां से जल्दी आ जाएंगे। फिर बिल्लू भी उनके साथ चल पड़ता है। वो सभी असल में बिल्लू को सरप्राइज देना चाहते थे। वहां पहुंचकर इतनी तैयारी देखकर बिल्लू हैरान रह जाता है। सभी पशु पक्षियों ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। बिल्लू के सभी दोस्त भी आए हुए थे। बिल्लू को खुश देखकर सभी पक्षी भी बहुत खुश होते हैं, सिवाय कालू के। वो ये सब देखकर कहता है, अरे ये लॉली के पास ये सब कुछ कहाँ से आ गया? इतना ज्यादा इंतजाम सालगिरह का। चलो हमें क्या, हम तो जी भरकर खाते हैं। और फिर सब खुशी खुशी बिल्लू की बर्थडे मनाते हैं। कुकू, कहाँ हो तुम? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं यहाँ हूँ पापा। गाजर का हलवा। थैंक यू पापा। आपको पता है मुझे ये बहुत पसंद है। ये सारा मेरा है ना? हाँ हाँ, तुम्हारा ही है। जाओ और अंदर जाकर खा लो। नहीं बेटा, इसमें से कुछ अपनी बहन लाली को भी दे दो। नहीं माँ, मैं ये सारा खुद अकेला खाऊंगा, मैं लाली को नहीं दूंगा। पापा ये सारा आप मेरे लिए लाए हैं? हाँ हाँ, तुम्हारा ही है। जाओ और अंदर जाकर खा लो। आज तो थक गया मैं, बहुत बहुत दूर से लाया हूँ। पापा मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप थक गए हैं ना? हाँ जाओ लेकर आओ। लाली के जाने के बाद कट्टो मुर्गी अपने पति से कहती है, हाँ जी ये क्या, तुमने सारा हलवा कुक्कू को ही दे दिया। लाली भी तो हमारी ही बेटी है ना, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि दोनों को एक बराबर चीज दिया करो। तुम अपना भाषण अपने पास रखो, और ख्याल रखती है तो क्या करूं? देख लेना कुक्कू भी हमारा ख्याल रखेगा। अभी उसके खेलने कूदने के दिन हैं, कल को उसने ही तो हमारा ख्याल रखना है। लाली ने कौन सा हमेशा यहाँ रहना है। तुम अच्छा नहीं कर रहे, एक दिन जरूर पछताओगे। मैंने भी तुमसे बहुत बार कहा है कि कुकू हमारा बेटा है, उसका ज्यादा हक है हम पर। कट्टो मुर्गी चीनू को रोज समझाती, लेकिन वो एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। कुकू भी अपने बाप के लाड प्यार से बिगड़ता जा रहा था। वो सारा दिन घर में सोया रहता और माँ और बहन से भी बदतमीजी करता। लाली इधर आओ, मेरे कमरे से सारे बर्तन उठाओ और कमरे की अच्छे से सफाई करो। मैं क्यों करूं? तुम्हारा कमरा है, तुम खुद करो, और अपने बर्तन भी खुद उठाओ और खुद साफ करो। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। अच्छा, तो अब तुम मेरे सामने जुबान चलाओगी, मुझे इनकार करोगी? बाबा को आने दो, तुम्हारी अच्छे से शिकायत लगाऊंगा। कुकू तमीज से बात करो, तुम्हारी छोटी बहन है, ऐसे बात करते हैं? आप तो रहने ही दें, हमेशा इसी की साइड लेती हैं। मैं तो अच्छा ही नहीं लगता आपको। शाम को बाबा आएंगे तो आप दोनों की शिकायत लगाऊंगा। कुकू ये कहकर वहां से चला जाता है। खट्टो कुकू की वजह से बहुत परेशान थी। वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। शाम को जब चीनू घर आता है तो कुकू उसे सारी बात बढ़ा चढ़ा कर बताता है। कट्टो, कुकू ठीक कह रहा है। अगर आइंदा से तुमने अपने भाई से बदतमीजी की तो घर से निकाल दूंगा तुम माँ बेटी को। समझ में आ गई ना मेरी बात? चीनू मुर्गा लाली को बुरी तरह से डांटता है। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। चीनू उन दोनों को डांट कर वहां से चला जाता है। कट्टो मुर्गी सोचती है, मैं अब इसका ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। लाली बेटा, चलो हम दोनों भी यहाँ से निकलते हैं। लेकिन माँ, हम कहाँ जाएंगे? पापा तो अभी गुस्से में हैं, कुछ ही देर बाद ठीक हो जाएंगे। आप मेरी बात उनसे मत किया करें। मैं कुकू से भी माफी मांग लूंगी, हम कहीं नहीं जा रहे। नहीं बेटा, वो कभी नहीं बदलेंगे। इन दोनों को हमारी जरूरत ही नहीं। चलो जल्दी चलो यहाँ से, जब उनको हमारी जरूरत पड़ेगी तब हमारी अहमियत का अंदाजा होगा। खट्टो और लाली वहां से कुछ दूर ही एक घर में जाकर रहना शुरू कर देती हैं। चीनू को जब उन दोनों के जाने का पता चलता है तो वो दिल ही दिल में कहता है, अच्छा है दोनों माँ बेटी चली गई, रोज रोज की टिक टिक खत्म हो गई। अब हम दोनों बाप बेटा आराम से रहेंगे।
وقت بیتتا جاتا ہے۔ کٹو اور لالی دونوں آرام سے اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ لالی اب بڑی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے لیے روز دانہ لینے جاتی تھی اور دن رات اپنی ماں کی خدمت کرتی۔ ادھر کوکو سارا دن سویا رہتا یا پھر باہر گھومنے چلا جاتا۔ چینو اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ کوکو بیٹا کہاں ہو؟ میری بات سنو۔ کیا ہے پاپا؟ کیوں ہر وقت آوازیں دیتے رہتے ہو؟ بیٹا کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، کافی بھوک لگی ہے مجھے۔ کھانے میں دوں؟ کیا مطلب آپ آج باہر سے کچھ نہیں لے کے آئے؟ نہیں، میں تو باہر گیا ہی نہیں۔ صبح سے میری طبیعت خراب تھی، مجھ سے اب باہر نہیں جایا جاتا۔ میری یہ عمر نہیں ہے اب۔ لیکن مجھے تو بھوک لگی ہوتی ہے نا، آپ تب سے کچھ لائے ہی نہیں ہیں۔ تو بیٹا تم ابھی جاؤ اور کچھ لے آؤ، تم اب بڑے ہو چکے ہو، ہم دونوں کھا لیں گے۔ مجھ سے کچھ نہیں لایا جاتا، میں اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں، آپ اپنا انتظام خود کریں۔ لیکن میں اس وقت کہاں سے لاؤں گا؟ تم جانتے ہو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آخر کب تک لاؤں گا میں؟ مجھے نہیں پتا، یہ میرا سر درد نہیں ہے، میں اپنے کھانے کا بندوبست خود کر لیا کروں گا، آپ اپنی فکر کیجئے۔ لیکن مجھے لا کر دینا تو تمہاری ذمہ داری ہے، میں بھی تمہیں اتنا عرصہ لا کر دیتا رہا ہوں، تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، تو کیا کروں؟ کوئی احسان نہیں کیا؟ اس لالی سے کہو نا، وہ بھی تو تمہاری ہی بیٹی ہے، اس کا بھی فرض ہے کہ آپ کی دیکھ بھال کرے۔ تم جانتے ہو میں نے تمہاری وجہ سے ان دونوں کو گھر سے جانے کا کہہ دیا تھا، اور ویسے بھی وہ اپنی ماں کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی ہے۔ تو نہیں کہنا تھا نا، میں نے تھوڑی نہ کہا تھا۔ اب بک تو خود ہی، مجھ سے نہیں رکھا جاتا کسی کا خیال، میں جا رہا ہوں۔ کوکو ساری باتیں کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چینو کا بہت پچھتاوا ہو رہا تھا، دن بہ دن اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ آج صبح جب لالی ماں کے لیے کچھ لینے کے لیے نکلی تو راستے میں سے بطخ آنٹی ملی۔ بطخ آنٹی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں لالی بیٹا، تمہیں پتا ہے چینو کی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے، آج کل تو وہ باہر بھی کہیں نہیں جا رہا۔ کیا کیا ہوا پاپا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کوکو بھائی کہاں پر ہوتے ہیں؟ کوکو تو سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، اور ٹنکو بتا رہا تھا کہ وہ کافی دن سے بھوکا بھی ہے، بس کبھی کبھار کوئی اسے بھوجن دے آتا ہے اور کبھی کوئی بھی نہیں۔ اچھا، میں ماں کو بتاتی ہوں، پھر ہم دونوں چلتے ہیں پاپا کے پاس۔ لالی سب جا کر ماں کو بتاتی ہے، پھر وہ دونوں چینو کے پاس چلتے ہیں۔ پاپا کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ لالی میری پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھے نہیں لگتا کہ میں اب زیادہ جی پاؤں گا۔ نہیں پاپا، آپ ایسی باتیں تو مت کریں، کچھ نہیں ہوگا، میں بھی آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں اور وید کاکا سے دعا بھی لیتی آؤں گی۔ ماں آپ تب تک پاپا کا خیال رکھو۔ پھر لالی اپنے پتا کے لیے کھانا اور دوا لے کر آتی ہے اور اسے دوا دیتی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی اب چینو کے پاس ہی رہنے لگتی ہیں۔ لالی اپنے پتا کا بہت خیال رکھتی ہے۔ چینو دل ہی دل میں کافی شرمندہ تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن کٹو مرغی چینو سے کہتی ہے، دیکھ لیا نا تم نے چینو، میں نے تم سے کہا تھا کہ ہماری لالی ہی ہمارا خیال رکھے گی۔ اب یہ وہی لالی ہے جس کو تم نے گھر سے جانے کا کہہ دیا تھا، اور ساری زندگی تم نے ہمیشہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا، اب وہی تمہارا خیال رکھ رہی ہے، اور تمہارے بیٹے نے تو تم سے جھوٹے منہ حال بھی نہیں پوچھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے بہت غلط کیا تم دونوں کے ساتھ، تم دونوں نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ کٹو مرغی چینو کو معاف کر دیتی ہے اور وہ ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، ہمیں دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے اور دونوں سے ہمیشہ ایک جیسا سلوک رکھنا چاہیے۔ جنگل میں گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، بارش بس کچھ ہی سمے میں آنے والی تھی۔ سبھی پکشی آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، سوائے ایک ننھی چڑیا کے۔ وہ ننھی چڑیا لالی تھی،
وہ بے چینی میں اندر باہر چکر لگا رہی تھی۔ اس کی بے چینی کی وجہ اس کی چھوٹی بیٹی تھی۔ اصل میں لالی کی چھوٹی بیٹی مونی کافی دنوں سے بیمار تھی۔ اس نے کافی بار مونی کو وید کاکا کو دکھایا تھا۔ ہر بار ایک نئی دوا اس کو دی جا رہی تھی، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لالی نے بارش کے موسم کے لیے کافی دانہ اکٹھا کیا ہوا تھا، لیکن مونی کی طبیعت خراب کے باعث وہ وید کاکا سے جو دوا لیتی تھی اس کے بدلے انہیں دانہ دیتی تھی۔ روز روز دوا لینے سے ان کے گھر دانہ بھی ختم ہو چکا تھا، کھانے میں کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ ماں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ بیٹا، میں کوشش کر رہی ہوں نا باہر جانے کی، لیکن بادل اتنے گہرے ہیں کہ بس بارش کچھ ہی دیر میں آنے والی ہے۔ لیکن ماں، گھر میں تو کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، سب دانہ تو وید کاکا کو دے دیا۔ بیٹی صبر کرو، اوپر والا ضرور ہماری مدد کرے گا۔ وہ سونی کو جھوٹا دلاسا دیتے دیتے سلا دیتی ہے۔ باہر بارش بھی زوروں کی شروع ہو چکی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اے اوپر والے، میری مدد کر، ایک بس تیرا ہی آسرا ہے۔ میری ایک بیٹی تو ویسے ہی بیمار بستر مرگ پر ہے، اور دوسری کی بھوک کی وجہ سے جان چلی جائے گی۔ میری مدد کر، میں ایک ماں ہوں، میں اپنی بیٹیوں کو یوں مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ اے اوپر والے، کبھی بھی کسی ماں کو اتنا مجبور مت کر، میری مدد کر، بس ایک تیرا ہی آسرا ہے۔ وہ بہت پریشان تھی، کیونکہ سونی ابھی کچھ دیر بعد اٹھ کر پھر کھانا مانگے گی۔ بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ تبھی اس راستے پر سے ایک کسان گزر رہا تھا۔ یہ کیا اوپر والے، شہر جلدی پہنچنے کے لیے جنگل کا راستہ چنا، لیکن اب راستے میں ہی ہوں کہ بارش آ گئی ہے۔ اب نہ آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے، ادھر ہی رک جاتا ہوں، چاول ادھر ہی پیڑ کے نیچے رکھ دیتا ہوں، اور خود آگے جا کر کہیں دیکھتا ہوں، شاید کوئی جگہ ہی مل جائے بارش سے بچنے کے لیے۔ کسان کے پاس چاولوں کی ایک بوری تھی، وہ چاول وہاں پر رکھ کر آگے چلا جاتا ہے۔ اوپر لال کو بھی کسی چیز کے رکھنے کی آواز آتی ہے۔ وہ باہر آ کر دیکھتی ہے تو وہاں پر چاول کی ایک بوری تھی، اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ چاول دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ بارش بھی رک چکی تھی۔ چاول دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ ہے اوپر والے، تیرا شکر ہے، مجھے پورا یقین تھا تو ضرور میری مدد کرے گا۔ لالی تب بھی لالچ نہیں کرتی، اور صرف اپنی ضرورت کے انوسار اس میں سے کچھ چاول لے کر گھونسلے میں آ جاتی ہے۔ ماں، یہ چاول کہاں سے آیا؟ باہر سے لے کر آئی ہو؟ یہ چاول اوپر والے نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ سچ میں ماں؟ میں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے نا، میری وجہ سے آپ کو اور دیدی کو بھوکا رہنا پڑا، کتنا سنکٹ اٹھانا پڑا آپ کو۔ نہیں بیٹی، ایسے نہیں کہتے، یہ اوپر والے کی طرف سے کوئی آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے، اور ہمیں ہر حال میں اس کا صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھو نا، ہمارے گھر میں کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں تھا، کیسے اس نے ہماری سہایتا کی اور بوری بھر چاول بھیجے۔ ہاں ماں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، مشکل کے بعد آسانی بھی تو اوپر والا ہی کرتا ہے۔ ہاں، بس ہمیں مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، بس یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بارش بھی رک چکی تھی۔ کسان کچھ بعد آ جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ چاول کی بوری میں سے کچھ چاول نیچے گرے ہوئے تھے۔ وہ اوپر دیکھتا ہے تو چڑیا کے گھونسلے کو دیکھ کر ساری بات سمجھ لیتا ہے۔ چلو اچھا ہوا، میں اس راستے سے ہی آیا، کسی معصوم پکشی کے کام ہی آ گیا۔ یہ سب کام بھی بس تیرے ہی ہیں اوپر والے، تو ہی جانتا ہے۔ وہ خوشی خوشی وہاں پیڑ کے نیچے کچھ اور چاول ڈال کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمت اور ثابت قدمی سے مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔